बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 12 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम बयान कर रहे हैं आमुल हज़ा यानी नबुव्वत का 10वां साल, गमों का साल। तो दोस्तों, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब अबी तालिब से निकले तो नबुव्वत का 10वां साल शुरू हो चुका था। क्यास ये चाहता था कि अब मुसलमानों के साथ कुरैश की तरफ से रायत और नरमी का बर्ताव होगा, मगर नहीं। मुसलमानों की मेहनतें और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइब और भी ज्यादा बढ़ गए और जल्द ही ऐसे हालात पेश आए कि इस साल का नाम आमुल हज़न यानी गमों का साल मुसलमानों में मशहूर हुआ। जब के महीने में रजब के महीने में अबू तालिब, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी, बीमार होकर फौत हो गए थे। अबू तालिब के फौत होते ही कफार मक्का यानी दुश्मनाने दीन की हिम्मतें बढ़ गई हैं। अबू तालिब ही एक बाअसर बनी हाशिम के ऐसे सरदार थे जिनके सब लिहाज करते और डरते थे। इनके मरते ही बनी हाशिम का रोब और मर्तबा मक्का में कायम था, बाकी न रहा। कुरैश से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्ताने और नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान खाली पाकर आजादाना और बेबाकाना मजालम का सिलसिला जारी हो गया था। इसी साल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने भी मजालम कुरैश से तंग आकर हिजरत का इरादा किया और मक्का से निकले। रास्ता में 4 मंजिल के फासले पर बरकल दाद के पास कबीला कारा के सरदार इब्न दगना से इनकी मुलाकात हुई। इब्न अदगना ने पूछा, कहाँ जाते हो? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मुझे मेरी कौम ने इस कदर सताया है कि मैंने अब इरादा किया है कि मक्का से निकलकर किसी दूसरी जगह जाकर रहूं, अपने रब की इबादत करूं। इब्न अदगना ने कहा कि आप तो ऐसे शख्स हैं, ना आपको खुद मक्का से निकलना चाहिए और ना आपकी कौम को ये ग्वारा होना चाहिए। मक्का से निकलें, मैं आपको पनाह में लेता हूँ, आप वापस चलिए और मक्का ही में अपने रब की इबादत कीजिए। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में वापस आए। इब्न दगना ने रसवा कुरैश को जमा करके बहुत शर्मिंदा किया और कहा कि तुम ऐसी नेक सफात वाले शख्स को निकालते हो जिसका वजूद किसी कौम के लिए हो और फख्र हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने अपने मकान के आंगन में एक छोटा सा चबूतरा बतौर मस्जिद बना दिया। वही कुरान मजीद पढ़ा करते और इबादत इलाही में मसरूफ रहते थे। इनकी कुरान ख्वानी की आवाज का असर मोहल्ला की औरतों और बच्चों पर बहुत होता था। कुरैश को ये भी ग्वारा ना हुआ और इब्ने दगना ने मना किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी पनाह से निकलता और अपने अल्लाह ताला की पनाह को काफी समझता हूं, मगर कुरान ख्वानी को तर्क नहीं करूंगा। अबू तालिब की वफात की तकरीबन 2 माह बाद रमजान 10 नबी में हजरत खुतैजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया और हजरत खुतैजत रजी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी। वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मसाइब और तकलीफ में रफीक थी। सबसे पहले वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी। उन्होंने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत बंदाई और मुसीबतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी। अबू तालिब और खुतैजा रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ऐसे रफीक और हमदर्द थे कि इनकी वफात ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही गमगीन बना दिया और साथ ही में कुरैश की इज़ा रसानियों में इजाफा होता चला गया। एक दफा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे कि किसी शरीर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर बहुत सी कीचड़ उठाकर डाल दी। कुरैश के तमाम बाल आलूदा और जिस्म मुबारक के कपड़े नासाफ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में अपने घर के अंदर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत फातिमा ज़हरा पानी लेकर उठी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धुलाती जाती थी और ज़ारो कतार रो रही थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी रो मत, अल्लाह ताला हमें बाप कोई हिफाजत करेगा, आपके बाप की खुद हिफाजत करेगा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में गए, वहां बहुत से मुशरिक बैठे हुए थे। अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर तमस्कराना और अंदाज में कहा,
عبد مناف والوں دیکھو تمہارا نبی آ گیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا ہمیں کیا انکار ہے، کوئی نبی بن بیٹھے کوئی فرشتہ بن جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے کبھی بھی اللہ اور رسول کی حمایت نہ کی اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پھر ابو جہل سے کہا کہ تیرے لیے وہ وقت قریب آیا اور آ رہا ہے کہ وہ ہنسے گا اور روئے گا زیادہ۔ پھر تمام مشرکین سے کہا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تم جس دین کا انکار کر رہے ہو اسی میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو دوستو غرض قریش کی ضد دم بدم ترقی کرتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعیب ابو طالب ہی کے زمانے میں قریش کے سوا بحر کے لوگوں میں جب کہ وہ حج کے لیے مکہ آتے تھے تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا کام معتبہ نتیجہ برابر نہیں ہوا تھا۔ اب مکہ والوں کو حد سے زیادہ سخت اور اسلام سے متنفر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ طائف والوں کو دعوت اسلام دیں۔ طائف مکہ سے 3 منزل یعنی 60 میل کے فاصلے پر مکہ کے برابر بڑا شہر تھا۔ وہاں تخفیف مد تھے جو لات کے پرتشست تھے۔ وہاں لات کا مندر تھا اور سارا شہر اسی مندر کا پجاری تھا۔ سن 10 نبوی شوال کے مہینے میں یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے 1 مہینہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کو ہمراہ لے کر پیدل طواف پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے راستہ میں اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی بکر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکہ والوں کا ساتھی اور ہم خیال پایا تو قوم قحطان کے پاس گئے۔ ان کو بھی سنگ دلی میں قریش کے ہمسر پایا تو طائف میں پہنچے۔ طائف میں داخل ہو کر اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے رسوائے سے ملے۔ طائف کے سرداروں میں عبدالیل بن عمر بن تعمیر، اس کے دونوں بھائی مسعود اور حبیب سب سے زیادہ بااثر اور بڑی تخفیف کے رئیس سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سے ملے اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ بڑے مغرور اور متکبر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تجھ کو اللہ اپنا رسول بنانا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہو۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کا کوئی اور آدمی نہ ملا جو تجھ کو رسول بنایا، مطلب اللہ کو اور کوئی آدمی نہ ملا۔ تو دوستو بولا میں تجھ سے کلام کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر اپنے قول کے موافق اللہ کا رسول ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا خطرناک بات ہے، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد یا لیل اور اس کے بھائی کی طرف سے مایوسی ہو رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا آپ اپنے ان خیالات کو اپنی ہی ذات تک محدود رکھیں اور دوسروں تک ان باتوں کی اشاعت نہ کریں۔ وہیں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو اسلام دعوت دینے میں مصروف ہو گئے، لیکن عبدالیل اور اس کے بھائیوں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے بدماشوں اور اوباشوں اور لڑکوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گالیاں دیتا اور ڈیلے مارتا تھا۔ تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار خادم زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور وہ آپ کو بچاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے۔ پتھروں اور ڈیلوں کی بارش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ وہاں سے چلے بازار میں اوباش طائف کا ہجوم گالیاں دیتا اور پتھر برسانا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکل آئے، مگر بدماشوں کے ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان بدماشوں کے ہجوم نے 3 میل تک شہر سے باہر بھی تعاقب کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پتھروں کی بارش سے لہو نہان ہوگی اور اس قدر خون بہا کے جوتیوں میں خون بھر گیا۔ اس طرح تمام جسم زخموں سے لہو لعان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں طیف سے 3 میل تک بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ طیف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آ کر پناہ لیا اور طیف کے اوباشوں کا ہجوم طیف کی طرف واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی اور بے چارگی دیکھ کر جناب الہی سے دعا کی کہ الہی بے کسوں اور ضعیفوں کا تو ہی محافظ و نگہبان ہے اور میں تجھ سے ہی مدد کا گستگار ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ اس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس حالت میں دیکھا ہے تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے میں اپنے غلام کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے گوشے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دی۔ یہ غلام نینوا کا باشندہ عیسائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کھائے اور عداس کو اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ عداس کے قلب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جھک کر چوما۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا۔ جب عداس واپس گیا تو عتبہ نے اس سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آ جانا، اس سے تو تیرا ہی دین بہتر ہے۔ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کے باغ میں آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ میں پہنچے اور رات کو کھجوریں کے باغ میں قیام فرمایا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ نخلہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرار پر تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض سرداروں اور قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضمانت اور پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرق اور کافر تھا مگر عربی شرافت اور قومی جمعیت کے جذبہ سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ ہرا پر پہنچا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہمراہ لے کر مکہ میں آئے۔ مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد مطعم اور اس کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر تک پہنچا دیا۔ قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ مطعم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی ہوں۔ جب تک وہ میری حمایت میں کوئی نظر بھر کر ان کو نہیں دے سکتا۔ مطعم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قرآن کچھ خاموش سے ہو کر رہ گئے، قریش کچھ خاموش ہو کر رہ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاب میں اس کے مذکورہ بالا حالت میں تھے تو ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو میں پہاڑ اٹھا کر اہل طیف پر ڈال دوں، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام نہ لائے تو ان کی اولاد ضرور خادم اسلام بنے گی اور ان کی آئندہ نسلیں سب مسلمان ہوں گی۔ میں ان کی ہلاکت کو پسند نہیں کرتا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 13ویں قسط پیش کریں گے جس میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح اور معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔